बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ और मेरे साथ एक अदद शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है अशफाक इसहाक सिप्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मी का दौरा है और उसकी वजह है वो साइक्लोन जो कि पाकिस्तान की जानिब इस वक्त रवां दवा है और फिर लैंड फॉल वो करेगा। कहा यह जा रहा है कि जुमेरात तक, और जुमेरात को केटी बंदर की साइड पर, यानी कि उस साइड पे उसका लैंड फॉल होगा। वहाँ पर बारिशें ज़्यादा मुतवक्के हैं। सिंध हुकूमत थोड़ा बहुत एक्टिव हुई है तो वो इवैक्यूएशन वगैरह का सिलसिला जारी है, लेकिन आज के दिन कहा जा रहा है कि आज भी हब्स रहेगा, लू चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा। कल फिर यह है कि एंटीसिपेट किया जा रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज़्यादातर बारिशें वैसे जो हैं वो इंडिया की साइड, लेकिन जी मौसम के तेवर, क्योंकि शुरू में मुझे याद है पिछले हफ्ते इसी तूफान की जब बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था जिसका रुख पाकिस्तान की तरफ से मुड़ गया है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये अपना रुख मोड़ता हुआ जी यहाँ की तरफ आ गया। अब सब दुआ गो हैं कि सब साथ खैरियत से रहे, लेकिन महकमा मौसमियात बार बार इस हवाले से अलर्ट जारी रख रहा है और सबको अपडेट दे रहा है। एक और इशू भी है कि हमारे जो इलाके हैं कराची के साहिली पट्टी, जहाँ पर खुदाइयाँ हुई हैं, सड़कों पर आप जाएं तो इधर से उधर मुतबादिल, इधर से उधर मुतबादिल, तो वहाँ का क्या होगा, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बिल्कुल जी। इन केस ऑफ रेन, तो आप लोग भी जरा खुद भी एहतियात कीजिएगा, कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपको अखबारात में ऐसे हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दामात के हवाले से अलर्ट आते हैं सो डू रीच देम, बिल्कुल, ताकि आपको उसका अंदाजा। अच्छा, बहुत सारी खबरें, मंडे का आगाज हो गया है तो मंडे सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि मंडे में फिर भाई बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती हैं। सैटरडे संडे वीकेंड लोग थोड़ा आराम करते हैं, तो वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे कि सियासत के मैदान में क्या हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले क्या शामिल करेंगे, टॉप स्टोरीज। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। 15 जून तक केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज फौज को भी अलर्ट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही, मुख्तलिफ वाकयात में बच्चों समेत 27 अफराद जाँ बहक, 146 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी और तेज बारिश से छतें और दीवारें गिरने के वाकयात, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि शराइत पूरी कर दी, अब कोई रुकावट नहीं। उम्मीद है IMF से मुआहदा इसी महीने हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने एतराफ किया कि गरीब मुश्किल में है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने नया मुहाज खोल दिया। कहते हैं अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। तौसी का मामला आया तो हिमायत करेंगे। तो चलें जी, इस वक्त जो सबके लिए अहम खबर है वो ये है कि क्या होगा जी जो साइक्लोन है बिपरजॉय, नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। ये बांग्लादेश ने तजवीज़ किया था गालिबन। हाँ, मतलब इसके पीछे कोई रीजन होती है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बुहेरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान अब मजीद ताकतवर होता जा रहा है और बिपरजॉय ने कैटेगरी 2 की शिद्दत इख्तियार कर ली है। ये तूफान तेजी से पाकिस्तान और भारत के जो साहिली इलाके हैं उनकी जानिब रवा दमा है। सम्त में मुसलसल तब्दीली के बाइस ताहाल लैंड फॉल का फासला और उसका मकाम जो है उसका तयन नहीं हो पा रहा है। कराची से तूफान का फासला तकरीबन 600 किलोमीटर रह गया है और महकमा मौसमियात और NDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि साहिल पर दफा 144 नाफिज कर। अच्छा, अब जो है वो बिल बोर्ड हटाने की हिदायत कर दी गई। अच्छा, ये जो तस्करा शुरू में सदफ ने किया कि देयर इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द नेम। अब मुख्तलिफ ममालिक मिलकर जो उस खत्ते के होते हैं वो नाम तजवीज करते हैं। तो इस दफा बांग्लादेश की बारी थी, उन्होंने बिपरजॉय उसका नाम तजवीज किया। ज़ाहिर है बंगाली में किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाता है इट माइट बी डिफरेंट, लेकिन इसका मतलब है डिजास्टर, तबाही। तो यू कैन इमेजिन कि क्या कुछ सोच समझ के नाम दिया गया होगा। समुंदर में इस वक्त जो हालत है वो तो जाहिर है कि समुंदर जाने और जो रिमेंबर वो कैटरीना एक तूफान आया था तो लोग बड़े हैरान होते थे कि भाई ये नाम क्यों। तो इन नामों के पीछे जी एक पूरी सिग्निफिकेंस होती है और जाहिर है जैसे अशफाक ने भी पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन साथ में हम आपको ये भी बताते जाएं कि जी महकमा मौसमियात ने तो अलर्ट जारी कर दिया, जबकि माहीगीरों के खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद है। और दफा 144 का मतलब ये है कि आपने भी वहां नहीं जाना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कहते हैं जी छुट्टी है,
کیونکہ چھٹیاں آئی ہوئی ہیں، جون جولائی ہے، تو ہم سمندر پہ چلے آتے ہیں. دیکھیں جی اب اپنے ذاتی تجربات جو ہم بیان کرنا چاہیں گے، کیونکہ شہر قائد کے ہم رہائشی ہیں. ویسے تو ہم شہر کے مختلف علاقوں سے ملک کے مختلف علاقوں سے جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. چکر یہ ہے کہ گرمی شدید رہی ہے، اب جو ہے بے انتہا رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ محکمہ بجلی کی جانب سے جو ہے فل بھرپور طوفان کی سائڈ کا سپورٹ کیا گیا اور موسم کا ساتھ دیا گیا، تو اس کے اثرات ہم نے یعنی کہ آپ بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں. بس جو ٹھنڈی آہ بہ رہی ہے نا اشفاق، پنجابی میں ایک جملہ ہوتا ہے کنو حال سناواں دلدا، اس سے مجھے اندازہ وہ والی بات ہے. تو آئی ایم شیور کہ میرے جو باقی ساتھی دوست ہیں وہ بھی کسی نہ کسی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے زخموں میں تھوڑا سا نمک چھڑکوں. میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. مطلب میری طرف تو بجلی نہیں جا رہی، الحمدللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے. اچھا جی، سو یہ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں اشفاق، ہوتا ہے کبھی کبھی، ہوتا ہے. بھائی خدا کا واسطہ ہے، بجلی بھیجنی ہے تو برابری کی بنیاد پہ بھیجو. آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اشفاق کے ساتھ ستی یہاں پر مجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھے اور یہاں پر جو ہے وہ پھول ہو، وہ بھی گوبھی کا؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کس سے مخاطب ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ انور ہے اور وہ کافی محظوظ ہو رہے ہیں. انور ہمارے نمائندے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور وہ بھی اکیلے محظوظ ہو رہے ہیں. ایسا ویسے کم و بیشی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے اکیلے تنہا ساحل پہ کھڑے ہو کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے. انور بھائی پہلے تو یہ بتائیے. مجھے گانا یاد آ گیا، ساحل پہ کھڑے ہو تو. جی دیکھیں، مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں کچھ لوگ موجود ہیں. اس سے اپنی پروفیشنل ذمہ داری سے فارغ ہوں گا تو پھر لوگوں سے ملاقات کروں گا اور ویدر کو انجوائے کروں گا. تو بہرحال اب بات کرتے ہیں اس سمندری طوفان کی. تو محکمہ موسمیات کے تازہ ترین جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سمندری طوفان کراچی سے 630 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کا رخ بدستور شمال کی جانب ہے. اور اب اس بات کا امکان ہے کہ آج شام یا کل صبح یہ تھوڑا سا کرو کرے گا، ڈکلائن کرے گا. اس کے ڈکلائن کرتے ہوئے اس کا رخ ہوگا ایسٹ کی جانب. جب یہ ایسٹ کی جانب ڈکلائن کرے گا تو یہ بھارتی گجرات کی جانب جائے گا اور محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق جمعرات کے دن جو ہے یہ سمندری طوفان لینڈ فال کرے گا. اور لینڈ فال کرتے ہوئے اس کا اب تک جو راستہ جو وے بتایا جا رہا ہے وہ ہے بھارتی گجرات کا ساحلی علاقہ. اور اس کے ٹکرانے کے بعد گرج چمک کے ساتھ ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں، واضح ہیں، کیونکہ بارڈر بہت قریب ہے. محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق جب یہ سمندری طوفان ساحل سے ٹکرائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر ٹھٹا، تھرپارکر، بدین، سجاول، میرپور خاص کے اندر تیز بارش ہوں گی، آندھی چلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر بھی اس کے اثرات نمایاں طور پر نظر آئیں گے. محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق ویسے تو ہم پریڈکشنز کی بات کرتے ہیں، لیکن میں جب یہ میپ دیکھتا ہوں اس سائیکلون کا اور جس طریقے سے اس کی انٹینسٹی اس کے اوپر دکھائی جا رہی ہے تو یہ کوئی معمولی طوفان نہیں ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ بنگالی میں وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو لینڈ فال کرے گا تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کیٹی بندر، اس طرح ٹھٹا، سجاول، اس طرح کے وہاں پر اس پٹی پہ کرے گا. ایک تو ایویکویشن کیا وہاں سے مکمل طور پر ہو گئی ہے؟ سمندر میں جو ہمارے ملاح بھائی گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے؟ سندھ حکومت کتنی ایکٹیو ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ کراچی جب بارش ہوگی تو میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ کراچی کے طول و عرض میں جب جانے کا موقع ملتا ہے تو اکثر کراچی کھدا ہوا ہے، پوش ایریاز بھی کھدے ہوئے ہیں. کیا امپیکٹ اس کا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی تیاریاں اس سے نمٹنے کے لیے ان کیس آف رین؟ جی دیکھیں، اگر بات کر رہے ہیں محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کے اقدامات کی بات کریں گے تو جو ساحلی علاقے ہیں اس کے اندر مبارک ولیج، بھٹا ولیج اور دیگر جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر یہ ہدایت جاری کی گئی ہے فوری طور پر مکینوں کو منتقل کر دیا جائے. وہاں پہ کیمپ بنا دیے گئے ہیں اور کم و بیش 50 سے 60% لوگوں کو منتقل کیا جا چکا ہے ساحلی علاقوں سے کیمپ کے اندر. البتہ کراچی کی جو 40% جو 40 کے قریب کچھ عمارتیں ایسی تھیں جو کہ انتہائی مخدوش تھی، ان کو خالی کرانے کے احکامات دیے گئے تھے، بل بورڈ ہٹانے کی بات کی گئی تھی. نہ وہ مخدوش عمارتیں خالی ہوئی ہیں اور نہ ہی شہر کے اہم مقامات سے جو ہیں وہ بل بورڈ ہٹائے گئے ہیں. تو یہ وہ انتظامات ہیں کہ جو کہ ایک احکامات جاری کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کراچی کی بات کریں گے تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. اگر یہ موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں تو یقینی طور پر مشکلات کا سامنا نظر آئے گا، جیسا کہ ماضی کے اندر نظر آتا ہے. انتظامیہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے ابھی تک؟ اگر بل بورڈز بھی نہیں ہٹائے گئے ہیں اور اس پر کام بھی نہیں شروع ہوا ہے تو پھر یہ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، احکامات جاری کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انتظامی عملہ جو مشینری ہوتی ہے اس کو فعال کرنا بنیادی طور پہ ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے جو کہ اب تک نہیں ہو پا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی وجہ یہ بنے گی کہ سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. جی بالکل، وہ جو ان کی ایس او پی ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بل بورڈ تو چیزیں ہٹائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ اور جمعرات کے دن کراچی کے اندر گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں متوقع ہیں. اسی
سسٹم کے جو ہے لینڈ فال ہونے کے نتیجے کے اندر. اگر اس وقت ابھی بات کروں تو کراچی میں اس وقت گرم ترین دن آج ہوگا, 41 سے 42 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ ہوگا, اور جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 30 سے 40%. جو محسوس کیا جانے والا ٹیمپریچر ہوگا کراچی میں آج 48 سے 49 کے درمیان ہوگا. اور اس وقت جو سمندر کے اندر جو اس وقت جو بات کریں گے, سمندر کے اندر جو لہریں ہیں ان کی جو رفتار ہے کم و بیش جو ان کی لینتھ ہے وہ 40 فٹ کے اوپر ہے, اور سمندر کے اندر جو اس طوفان کے ارد گرد جو رفتار ہے وہ 220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے. اور اس وقت بھی گرمی ہے, اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب خاصی مشکلات کراچی کے شہریوں کے لیے لے کر آئے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی جانب سے کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام ساحلی علاقوں کے جو اسپتال ہیں وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. دفعہ 144 بھی ہے, این ڈی ایم اے بھی اس وقت فعال ہے. انور ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے. انور اپنا خیال رکھیے گا, ان سے ہم مزید بھی اس حال جانتے رہیں گے. تو سمندری طوفان جی, اب اس کے متعلق اپڈیٹس مزید کیا ہیں؟ تو محکمہ موسمیات نے اس پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر. سرفراز صاحب بتائیے گا, اب جس تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اس کے رخ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے, کتنا دور ہے یہ کراچی سے, اور آپ کے خیال میں اب اس کی سمت کیا ہے؟ گزشتہ 48 گھنٹوں سے تقریباً مسلسل شمال کی طرف ہی اس کا ٹریک رہا ہے, لیکن کل جو ہے 14 جون کی صبح کے بعد پھر اس کا رخ شمال سے شمال مشرق کی جانب ہو جائے گا. تو امکان یہ ہے کہ جو جنوب مشرقی سندھ کا ہمارا علاقہ ہے, کے ٹی بندر, اور انڈیا کا جو علاقہ گجرات ہے, کے ٹی بندر اور گجرات کے درمیان سے کہیں سے کراس کرے گا یا ہٹ کرے گا اس کے ساحل کو. اچھا, ویسے تو بڑے ٹیکنیکل کویسچنز ہیں کہ جی مرکز میں کی رفتار کتنی ہے, شدت کون سی ہے, کیا ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن ہمارے ساحلوں پر طوفانی لہریں کتنی ہو سکتی ہیں ابھی ظاہر ہے. دوسری چیز یہ کہ کیٹیگری اس کی کیا ہے؟ اس وقت اس کی شدت کافی زیادہ ہے. ایکسٹریملی سویئر سائیکلونک سٹارم ہے. ایکسٹریملی سویئر سائیکلونک سٹارم یعنی یہاں پر اس کی جو اس خطے میں جو کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ پہلے سائیکلونک سٹارم ہوتا ہے, پھر سویئر, پھر ویری سویئر, اور پھر ایکسٹریملی سویئر. تو چوتھی کیٹیگری ہے, چوتھی سٹیج ہے. لیکن کیٹیگری جو ہریکین کی کیٹیگری سے لوگ کچھ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں, تو اس کے مطابق یہ کیٹیگری 2 کا ایک طرح سے ہے, طوفان ہے. اور اس کی سینٹر کے آس پاس جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ اس وقت 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے. اس کے مرکز جو سینٹر ہے اس کے ارد گرد اتنی تیز ہوائیں چل رہی ہیں, اور لہروں کی اونچائی اس کے سینٹر کے ارد گرد 35 سے 40 فٹ کے درمیان ہے. تو اس وقت اس کی شدت کافی زیادہ ہے. تو سردار سرفراز یہ بھی بتائیں کہ گرم, اس کی ظاہر وجہ یہی بتائی جا رہی ہے سمندری طوفان. تو اب یہ بتائیے گا کہ درجہ حرارت 2 سے 3 روز میں کہاں تک جانے کا امکان ہے, اور کیا ہیٹ ویو کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہیٹ ویو کا ایسا اس طرح سے تو خطرہ نہیں, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ظاہر ہے جب ہواؤں کی سرکولیشن لو پریشر ایریا یا ڈپریشن یا سائیکلون کی شکل میں جب کوئی سسٹم موجود ہوتا ہے تو سی بریز ساری اس کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے. تو آج سے سی بریز گزشتہ کل سے کسی حد تک رکی ہوئی تھی, لیکن کل پھر بھی چل رہی تھی, اور آج سے اور اگلے 2 سے 3 دن آپ کہہ لیں کہ کراچی کی طرف زیادہ تر مشرق اور جنوب مشرق سے ہواؤں کا رخ رہے گا, تو اس کے باعث گرمی بڑھ جائے گی. کراچی میں 40 سے زیادہ ٹیمپریچر جا سکتا ہے, 40 یا 41 اگلے 2 دن اس طرح سے رہ سکتا ہے, 40 یا 42 کے درمیان رہ سکتا ہے. تو یوں ایک مختصر دورانیے کی ہیٹ ویو ہم اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس ٹائپ کی ہیٹ ویو نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. 40-41 جو ہے درجہ حرارت جا سکتا ہے. آج تو 42, اب تو فردر جو ہے وہ مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ 42, اور فیلز لائک وہ کیا ہوگا کیونکہ حبس کی کیفیت ہوگی. کراچی کس چیز پہ ریلائی کرتا ہے موسٹلی, اب وہ کوئٹہ سے آنے والی ہواؤں پہ یا پھر سمندری ہواؤں پہ, اور جب یہاں پر کوئی طوفان یا پھر کوئی ڈپریشن یا کوئی اس طرح کی چیز بنتی ہے جس کے نتیجے میں ہوائیں آنا بند ہو جاتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ ایک تندور کسی کیفیت اور ہیٹ انڈیکس بن جاتا ہے. 2015 میں ہم نے یہ سچویشن دیکھی تھی, اللہ رحم فرمائے. ابھی یہ جو ہے وہ آج کا دن کافی مشکل ثابت ہوگا کہ جو تباہ کاریاں جو ہیں وہ, ہاں صدف بالکل بات صحیح ہے آپ کی کہ کے پی میں, اور یہ جو ہم گلوبل وارمنگ کے ٹائمز بات کرتے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کی, وقت سے پہلے زیادہ بارشیں جو ہونا وہ بھی اس جانب نشاندہی. اچھا, بارش ہی نہیں یہاں پر جی, بارش سے پہلے آندھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جالہ باری کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کی تباہ کاریاں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں شدید آندھی اور طوفان کے باعث بتایا جا رہا ہے کہ 13 بچوں سمیت 32 افراد جان سے چلے گئے ہیں. کے پی کے مختلف معاف کیجیے گا اضلاع میں
چھتیں گری ہیں, دیواریں گری ہیں, اور دیگر حادثات میں 10 بچوں سمیت 27 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. تو کے پی اور پنجاب کے یہ فگرز ہیں. جی, تو یہ آپ یہ اندازہ کر لیجیے گا کتنے نقصانات ہوئے ہیں. سب سے زیادہ نقصانات بتایا جا رہا ہے کہ بنوں میں ہوئے ہیں, اور لکی مروت, مردان کرک, ڈی آئی خان میں بھی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. پاک فوج کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے وہاں پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اچھا, پنجاب کے جس طرح سے صدف نے تذکرہ کیا تو وہاں پر خوشاب اور حافظ آباد میں گھر کی دیواریں اور چھتیں گرنے سے 3 بہنوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اچھا, آپ بھی یہ دیکھیں کہ یالہ باری ہوئی ہے, آبی ریلوں کی وجہ سے کئی مقامات پر فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی ٹی ایم اے خیبر پختونخوا تیمور علی صاحب. تیمور علی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بڑی طوفانی اور اس طرح سے بارشیں ہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے تھے آپ لوگ؟ نقصانات کس وجہ سے کافی زیادہ ہوئے ہیں؟ جی, آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. جی, خیبر پختونخوا میں ہفتے کی شام کو آنے والی تیز آندھی کی وجہ سے ہمیں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. ابھی اگر ہم بارشوں کی بات کر لیں تو ایس سچ بارشیں نہیں ہوئی, لیکن زیادہ تر ونڈ سٹارم اور تھنڈر سٹارم کی وجہ سے حادثات رونما ہوئے ہیں, جو کہ ہمارا ساؤتھ کا بیلٹ ہے, وہاں پر ایسی چیزیں پہلے انپریسیڈنٹڈ تھی, اتنی تیز ہوائیں اور اتنی تیز طوفانی بارشیں. سو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, جو زیادہ تر ڈیمیجز ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں بنو میں, اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی خان میں, لکی مروت میں اور کرک میں. تو ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان چاروں علاقوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 150 افراد زخمی ہوئے ہیں. اگر ہم گھروں کی بات کر لیں تو 160 گھروں کو نقصانات ہوئے ہیں, جن میں 158 گھروں کو جزوی طور پر, جبکہ 2 گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے ان ایریاز میں. سو جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا تو محکمہ ریلیف, بحالی و آبادکاری کے زیر انتظام ریسکیو 1112 اور سول ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے, سول ڈیفنس, ہم فوراً طور پر حرکت میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاک آرمی کے جوان اور پاکستان پولیس کے جوان, انہوں نے بھی ہماری بہت اچھی کوپریشن کی اور ہماری بہت اچھی خاصی سپورٹ کی. ایک جوائنٹ وینچر تھا, ہم نے ان کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ. جی, تو یہ ظاہر ہے ابھی تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس طرح کی بارشیں مزید بھی ہو سکتی ہیں. کتنا الرٹ ہیں, اور جو گھر تباہ ہوئے خاص طور پہ, کیونکہ لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں زیادہ تر وہ چھتیں گرنے سے, دیواریں گرنے سے ہوئی ہیں, تو کیا انفراسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ ان بارشوں کو نہیں جھیل سکتا؟ آپ کی کیا اس کی ساری آبزرویشن ہے کہ نقصان کیوں ہوا, اتنی جانیں کیوں گئیں؟ جی میم, اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ تھی. یہاں پہ اس بیلٹ میں کبھی اتنی زیادہ اتنی شدت سے ہوائیں اور اتنی شدت سے آندھی طوفان نہیں آیا تھا. دوسری بات یہ میم کہ اس میں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچے مکانات ہیں, لوگوں میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس کی پرابلم ہے. ایک تو ہمیں چونکہ الرٹ ہمارے پاس نہیں آیا تھا, فورکاسٹنگ میں یہ چیز نہیں تھی کہ اس طرح کی سچویشن آ سکتی ہے, آپ پریکاشنری میجرز کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں, سو اس میں یہ ہے کہ ہمارے اطلاع بھی نہیں ملی تھی اور لوگوں کے اوپر بالکل اچانک سے ایک انسیڈنٹ ہو گیا. سو میم, میں بات یہی کر رہا تھا کہ ہمارے جو ریسکیو کے جوان تھے یا پاک آرمی کے جوان تھے, ان فوری طور پر آئے, انہوں نے جتنے بھی زخمی لوگ تھے ان کو فوری طور پر وہ ہاسپٹل لے کے گئے, ان کی تیمارداری کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاں بحق ہوئے تھے ان کو بھی ہم ان کے لیے جتنے بھی فارمیلٹیز یا جو کورڈل فارمیلٹیز تھی ان کو پوری کر کے ان کے جاں بحق افراد کو ان کے حوالے کیا. اس کے ساتھ ساتھ میم اسی دن تقریباً کوئی ہفتے کی رات کو ہی پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا نے صوبائی حکومت کی خصوصی ہدایت پر 4 کروڑ روپے ضلع بنوں کے لیے جاری کیے, جو کہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دوسرے ایریاز ہیں وہاں کے لیے بھی ہم نان فوڈ آئٹمز بھی ہم ان کو دے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزیں بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے کل متاثرہ علاقے کا وزٹ کیا ہے, اور وہاں پر انہوں نے جتنے بھی ہاسپٹلز تھے وہاں پہ بھی گئے ہیں, لوگوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی ہے جو جاں بحق ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ایک پی ایم پیکج کا بھی اعلان کیا ہے, جس کے تحت جاں بحق افراد کے لیے
وہ 10 لاکھ روپے, اور جو سویئر زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 3 لاکھ روپے, اور اسی طرح جو مائنر زخمی ہوئے ہیں ان کو 50,000 روپے بھی ہم دے رہے ہیں وزیر اعظم پیکج کے تحت. ٹھیک ہے, یعنی کہ امدادی پیکج اور ریلیف پیکج کا اعلان بھی ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور صاحب, اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا اور کس طرح امداد دی جا رہی. لیکن ابھی تو ظاہر پری مانسون سیزن بارش ہو رہی ہے, تو مانسون کا سیزن تو آنا ہے, تو پہلے سے الرٹ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی بارش ہوگی. اکثر بات کرتے ہیں کہ بارش اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی, ہاں فصلوں کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کا انفراسٹرکچر کمزور ہو, عمارتیں کمزور ہوں, مکان کچے ہوں, دیواریں کچی ہوں, تو پھر نقصانات تو ہوتے ہیں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک ونس اگین. اور 9 جون کو بجٹ پیش کیا گیا تھا, اس کے بعد پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی کی گئی وزیر خزانہ کی جانب سے. وزیر خزانہ اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے, تو اب کوئی یہ بات نہ کرے, اور بہت ہی ایسے مشکل حالات میں ایک ذمہ دارانہ بجٹ ہم نے پیش کیا ہے. بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسے حالات میں سرکاری ملازمین جو ہیں, جو تقریباً 9% بنتے ہیں, کتنا ان کے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اس میں 30 سے 35% اضافہ کیا ہے, پینشنرز کی 17.5% بڑھائی گئی ہے. اب یہ دعویٰ ایک اور ہے اشفاق کہ ہم جلد مہنگائی کنٹرول کر لیں گے, اور وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ IMF سے معاہدہ اسی مہینے ہو جائے گا. میرے خیال میں اب 2 ہفتے رہ گئے اشفاق یہ مہینہ ختم ہونے میں. بھائی دیکھیں بات سنیں, ایک تو یہ ہے کہ اب میں یہ اعلان کر دوں کہ صدف جو آپ نے آج ماشاءاللہ سے شو کیا ہے اس پہ آپ کو کل 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے گا. اوہ فوری اعلان کریں. اب پہلے یہ سوچیں نا کہ پہلے سوال یہ آنا چاہیے کہ بھائی کہاں سے آئیں گے پیسے, کیسے آئیں گے, کیوں آئیں گے, ایک تو نیت بھی شبہ. ٹھیک ہے, دیٹ از مائی پرابلم, میرا مسئلہ نہیں ہے. تو عوام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن عوام کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ گھر میں نہیں ہے دانے اور اماں چلی بنانے ہیں. مطلب یہ جو پکوڑے تلے جا رہے ہیں کس سے تلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو عوام تک پہنچیں گے. آپ ایسی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں, یہ بڑا خوشائند لگتا ہے کہ آپ نے 30 سے 35% جو ہے وہ, ویسے اٹس ریلیٹیبل 30 سے 35%, لیکن اس کے اندر آپ یہ کریں کہ اضافہ کریں. اس کے بعد اضافے کے بعد آپ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ان کو تنخواہ اس کی ادائیگی وقت پہ کریں. ابھی ظاہر ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کئی جگہوں پہ ابھی سرکاری اداروں میں بھی جو تنخواہیں ہیں وہ ابھی تک نہیں احتجاج ہو رہے ہیں. جی اچھا, پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ سرکاری اداروں میں بلکہ پرائیویٹ اداروں میں اس سے ہٹ کے جو ایک پراپر لوگوں کو پراپر جو فراہمی ہے تنخواہوں کی, اور اس کے علاوہ ان کی پرچیزنگ پاور بڑھانے کے لیے مینج کرنا چاہیے. ایک چیز اور یہاں پہ ہم مینشن کر دیں کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ غریب کے حالات کا انہیں اندازہ ہے. اب تو 50,000 میں بھی گزارا ممکن نہیں ہے, تو جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ 25 سے بڑھا کر 32,000 کر دی ہے. ایسے میں 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے, ہاں, اور 25 سے 32,000 انہوں نے سمویئر ان بٹوین کو ایک سولوشن نکالا. تو وہ جو 18,000 ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ تو پھر پوچھنا پڑے گا, کبھی وزیر اعظم سے کوئی صحافی شاید سوال کر لے. اب میں یہ آپ کو بتا دوں, سندھ کا بجٹ بھی پیش کیا گیا, تو وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کہہ رہے تھے کہ وفاق کی طرف سے سندھ کے لیے ہم جو پروجیکٹ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. سندھ کو دیگر صوبے جتنے فنڈ دیے جائیں, جو دیگر صوبوں کو دیے جاتے ہیں اتنے دیے جائیں. ہم یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھائیں گے. اچھا جی, تو بہرحال بات کر لیتے ہیں اس پہ. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی رہے. سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک جانب آپ اعلان کرتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے, اس کے لیے فنڈز آپ کے پاس بظاہر نظر نہیں آتے, پھر سرکاری ملازمین کی پرسنٹیج اس ملک میں کیا ہے, اگر اضافہ کر بھی رہے ہیں تو خوشائند بات ہے, کیونکہ نارملی بجٹس میں اس پرسنٹیج کے ساتھ اضافہ نہیں دیکھا جاتا. اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, اور جو باقی ملک کے پرائیویٹ سیکٹر ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر ہے, یا اس کے علاوہ لوگ ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. اور یہی وہ ایک میجر پوائنٹ ہے جو اس پورے بجٹ میں اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں, لیکن آمدنی سے دگنے اخراجات جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مزید قرضہ لیں گے. جب مزید قرضہ لیں گے, مزید سود بھریں گے تو اگلے سال یہ آمدنی اور ناکافی ہو جائے گی, اور وہ جو ایک وشس سائیکل ہے وہ چلتا رہے گا. یعنی اس میں حکومت کی جو انٹینشن ہے یا جو ریلیف دینے کا ان کا ارادہ ہے وہ اپریشیبل ہے. ہم سب کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر معیار زندگی ہو, لیکن پھر ہم اپنے مینز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل انکم کیا ہے, اور اس کے مطابق ہم
एडजस्ट करते हैं। तो आबिद साहब, असल में मसला पता है क्या है? महंगाई हर तरफ होती है, लेकिन परचेजिंग पावर भी साथ साथ लोगों की बढ़ती है। यहाँ पर मसला ही दरअसल ये है कि परचेजिंग पावर के मामले में हम कहीं पीछे खड़े हैं जी। लेकिन जब आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हुकूमत की तो इनकम भी नहीं बढ़ रही और हुकूमत के सिर्फ सूद बढ़ रहा है, और सूद और कर्जे जब बढ़ते चले जाएंगे तो ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहते हुए थोड़ा सा जो सख्त फैसले थे, अगर आपको 35 या 40% भी तनख्वाह बढ़ानी है तो फिर जो आपके इकोनॉमी के ब्लैक होल हैं, जैसे कि हमें पता है 212 के करीब लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं, पर उनका कुछ सुधार किया जाए ताकि वहां से बचत हो सके, या फिर हमें देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन लॉसेज हैं इनको कम किया जाए, गैस के ट्रांसमिशन लॉसेज को कम किया जाए, वहां से कुछ बचत हो रही हो तो वो डाइवर्ट कर दी जाए इस तरह के कामों के लिए, और हुकूमत खुद अपने अखराजात कम करे। आप इसमें सब ये भी जरा सा मेंशन कीजिएगा, पर उम्मीद है वजीर आजम के अब हमारा IMF से मुआहदा हो जाएगा। अभी तक कोई हमारे सामने रिएक्शन नहीं आया जो बजट सामने आया, क्योंकि बजट से पहले कहा जा रहा था जी IMF चाहता है उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक, उन्होंने मजीद शराइत रख दी हैं। आपको क्या लगता है ये अब 2 हफ्ते की बात रह गई है, ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है? अगर IMF के साथ कोई बातचीत चलती है तो इसका मतलब ये है कि बजट नंबर जो है ये ड्रेस्टिकली रिवाइज हो रहे होंगे। जो नंबर पेश किए गए हैं जुमे को IMF उन पर मुआहदा नहीं करेगा। वो उसी तरह से हैं जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब का पिछला बजट था जिसको IMF ने असेंबली में पास होने से पहले रिवाइज करवाया था, और उसके बाद फिर हमने देखा 2 मिनी बजट उसमें मजीद आए थे। तो अभी भी जो आमदनी Exactly, that doesn't excite us anymore because मिनी बजट आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज जो है ये रशिया से क्रूड ऑयल जो हमारे पास पहुंचा है, जो तेल हमारे पास पहुंचा है, अब इसका मुझे जरा ये बताइएगा कि हमारे पास उसको साफ करने की कैपेसिटी, मैं तो यही सुनता था कि एक ही हमारे पास रिफाइनरी है जिसके पास कैपेसिटी है वो पार्को की जो कर सकती है। उसको क्लीन करने के बाद और बाकी सारी चीजें करने के बाद इससे पेट्रोल और डीजल कितना बनेगा, फर्नेस ऑयल कितना बनेगा, और फिर दूसरी चीज ये है कि उसकी जो कीमत है उस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकली कम होगी? देखिए, अगर तो डिजायर्ड क्वांटिटी में पेट्रोल और फर्नेस ऑयल आ जाता है तो जाहिर है कि कीमतों पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट से जो अरब मार्केट है उससे तकरीबन $20 से $25 पर बैरल जो है सस्ता पड़ रहा होगा, और हुकूमत बड़ी आसानी से कुछ $10 पर बैरल का, लेकिन उसको रिफाइन करना इज अ चैलेंज, वो लोगों को दे सकेगी, कुछ PDL ऐड कर सकेगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी मंगवाया गया है। रिफाइन करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद इसमें से फर्नेस ऑयल, जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% के करीब इसमें से फर्नेस ऑयल निकलेगा, और बाकी जो होगा वो पेट्रोल और डीजल जो है वो 15 से 20% होगा। और यहाँ पे उसकी सारी जो इकोनॉमी है और फिजिबिलिटी है वो मैटर करती है। फिर ये है कि आप इस फर्नेस ऑयल को करेंगे क्या, क्योंकि हमारी इस बिजली की जनरेशन जो है वो तो हमने कोल की तरफ शिफ्ट कर दी, तो क्या हम फर्नेस ऑयल से IPP चला रहे होंगे? तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन लेट्स होप कि अगर ये काम कर जाए, ये वाला जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़ी सी एनर्जी की कॉस्ट है उसमें कमी की तवक्को की जाए। चलें, लेट्स सी। थैंक यू सो मच आबिद सुलैरी साहब, माहिर मालियात हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर तबसरा गए थे। अब ये जाहिर है मजीद आने वाले दिनों में मामलात अनफोल्ड होंगे, बट वी नीड टू अपग्रेड आवर सिस्टम्स एंड आवर रिफाइनरीज, बिकॉज उससे काफी चीजें आसान होगी, अदरवाइज इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। एक ब्रेक लेते हैं। चलें नहीं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। ट्रैफिक पर सड़कों की रवानी बहुत कम हो गई होगी या जैम हो गया होगा, बिकॉज आप अपने मोबाइल फोन्स में भी हमें देखना खत्म नहीं करते। फेक इट अंटिल यू मेक इट, दैट इज द स्ट्रेटजी दैट आई अप्लाई। दूसरी चीज ये है कि मुझे कल बहुत खुशी हुई, बाकी गर्मी थी, मौसम ऐसा था, वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। भारत को उन्होंने धूल चटाई है और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अच्छा, उनके एक प्लेयर है शुभमन गिल। अच्छा, उसके बारे में, बंदे के बारे में कहा जा रहा था कि ही इज गोइंग टू टेक ओवर विराट कोहली प्लेस, ही इज बेटर देन बाबर आजम, ब्ला 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 ब्ला।
اچھا ویسے تو یہ ہے کہ پلیئرز کی ہم ویسے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں جن کا ایک کیریئر ہوتا ہے, یعنی کہ ایک چیز ہے صدف, مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک سال کہیں پہ پرفارم کریں, اور ایک چیز ہے جب آپ کنسسٹنٹلی 10 سال تک اوور دا ایئرز پرفارم کریں اور اس حوالے سے چیزیں ہوں. تو یہ لوگ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے اور ادھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ فوراً ہی کمپیریزن کر کے نا, ہاں ہر جگہ, اور اس کا نقصانات پلیئرز کو ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. اس طرح جب کوئی نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے اس میں تو وہ گن ہے جو آپ کے جو پرانے کھلاڑی ہیں یا جو ابھی کھیل رہے ہیں پریزنٹ کھلاڑی ہیں ان میں نہیں ہے. سو لیٹ دا گائے پلے, اور بھائی ان کی پرفارمنس آپ دیکھیں اب ہو یہی رہا ہے کہ از ناٹ بین پرفارمنگ, ادھر آؤٹ ادھر آؤٹ. پچھلے میچ میں خوشی کس بات, مجھے یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ جو آسمان پہ پلیئرز کے دماغ پہنچ جاتے ہیں نا, وہ تھوڑا زمین پہ آئیں گے. تھوڑا فینس بھی جو ایک دم ہی دوسرے پلیئرز کو, سینئر پلیئرز کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وراٹ کوہلی کا تو اتنا دکھ نہیں ہے, لیکن بابر اعظم کو جب اسی لائن میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ فیئر. یہ تو خیر ان کا ایک ہمارے ساتھ جو مقابلہ رہتا ہے اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں سے بھی جو میسیجز گئے ان کے پلیئرز پہ زیادہ خوش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی پڑوسی جو ہے نا ان کو پتہ نہیں کس بات کی خوشی ہو رہی ہے. بھائی کھیل میں جو ہار اور جیت ہوتی ہے وہ اس کا حصہ ہوتی ہے. ہاں اب ہمیں پسند ہے آسٹریلیا, ہمیں پسند ہے تو ہم کیا کریں. اب ہمارے یہاں نا تھوڑا سا میمز بڑی اچھی بنا لیتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہے, کوئی بات نہیں. آپ جو فلمیں بناتے ہیں اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں ٹوپی پہنا کے تسبیح ہاتھ میں اور آنکھوں میں, کون کرتا ہے یہ. اور آداب, ہر بات پہ آداب چلے. اچھا جناب جناب تو آپ اور میں بھی کرتے رہتے ہیں. جناب کہہ رہے ہیں, آداب نہیں کہہ رہے. اچھا جی بہت ہو گیا, ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھنا ہے ہم جناب. دنیا بھر میں آج چائلڈ لیبر ڈے منایا جا رہا ہے. پاکستان میں 2 کروڑ بچے تعلیم سے دور اور 1 کروڑ بچے جبری مشقت کا شکار ہیں. بچوں کے حقوق اور ان کی بہبود کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. اسٹریٹ کرائمز کراچی کا سنگین مسئلہ. 5 ماہ میں 37,000 سے زائد وارداتیں, 255 افراد موت کی نیند سلا دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندے اہم مسئلہ ہیں. اور قربانی کے جانور کی خریداری ہی نہیں, جانور کی صحت سے متعلق جانکاری بھی ضروری ہے. خبردار, بیمار جانوروں پر ٹوٹکوں کی آزمائش خطرناک ہو سکتی ہے. اچھا جی, ایک اور اہم دن ہے آج, وہ ہے جی ورلڈ چائلڈ لیبر ڈے. انتہائی اہم, اور اس کا مقصد ہے بچوں کو جبری مشقت سے نجات دلاتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے شعور بیدار کرنا. اب وطن عزیز کی بات کریں تو یہاں پر بڑی صورتحال خطرناک ہے. ویسے دنیا بھر میں کہیں پر بھی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے, لیکن جہاں پر قوانین ہیں اور جہاں پر عمل درآمد ہے تو وہاں پر شاید بچوں کو ریلیف مل جاتا ہو. لیکن پاکستان کا جہاں پر خطرناک صورتحال ہے اس میں 6واں نمبر ہے. 2 کروڑ بچے تعلیم سے دور ہیں اور تقریباً 1 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہے. بلکہ مجھے یقین ہے کہ چونکہ انڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں چیزیں اور ہمارے یہاں اتنا زیادہ اس پہ تحقیق بھی نہیں ہوتی, تو اس میں نمبرز کہیں زیادہ ہوں گے. اچھا, آرٹیکل آئین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں آئین پر عمل درآمد, آئین کی سپریمیسی, تو ظاہر ہے کہ آئین کا تذکرہ ضروری. آرٹیکل 25 سے ریاست کو پابند کرتا ہے کہ 6 سے 16 برس تک بچے کو تعلیم جو ہے وہ دی جائے, اور یہ ریاست کی ذمہ داری اور مفت تعلیم فراہم کرنا. لیکن اور آرٹیکل 27 اور 28 میں چائلڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے بات ہوتی. قوانین ہیں, آئین کہتا ہے, لیکن عمل درآمد. اچھا, کچھ نمبرز جو ہیں جو کہ اشفاق نے کہا, ظاہر ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا 6واں نمبر ہے جو 67 ممالک پہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے جی کہ تقریباً 3 کروڑ بچے, جس میں سے 2 کروڑ تعلیم سے دور ہیں اور 1 کروڑ جبری مشقت. اب یہ وہ نمبرز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, اس کے آگے کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا آصف صاحب, چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سماجی کارکن. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک چیز یہ ہے کہ when we talk about child rights نا everything is wrong. I mean there is nothing right about it. It's been like ages. جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ہم ایسی باتیں سنتے تھے کہ سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے, بچوں سے جبری مشقت, پھر قانون بھی آ گئے, مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. جو نمبرز ہیں پہلے تو اس کو بتائیں کہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل یہ نمبر ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے تمام آپ نے ذکر کیا 2 کروڑ اسکولوں سے باہر ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح کا پیڈ یا ان پیڈ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ہمیں اگر نوشہ دیوار دیکھیں تو ہر سڑک پر آپ کی یونیورسٹی سے باہر جب آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں, ہم لوگ بھی,
ہر سطح پر ہمیں بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قانون کا سفر ہم نے بہت ہی اچھا طے کیا. 1989 میں ہم نے جو ہے UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ کو سائن کیا, ریٹیفائی کیا. پھر 1991 میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ بنایا, اور آج 2023 تک ہم نے اسلام آباد کی حد تک اور پنجاب کی حد تک چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا لا جو ہے بنا لیا. لیکن عمل درآمد کرنے میں ہم شاید دنیا میں سب سے پیچھے ہوں گے, کہ ہم چیز تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت خوبصورت اور گلوریس بنا لیتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عمل درآمد کرانا ہے وہی آپ کے PSP آفیسرز ہیں, وہی آپ کے سیکرٹریز ہیں, وہی آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں, کہ جو خود اپنے گھروں میں اور اپنی فیکٹریوں میں اور اپنے زراعت کے شعبہ جات میں انہی بچوں سے جو کام. ان بچوں کی فیملیز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیونکہ گھر والے کہتے ہیں کہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو کم عمر میں ہی انہیں بھیج دیتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک ایکسکیوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ایکسکیوز ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو 1983 میں ایک بچہ اقبال مسیح پیدا ہوتا ہے اور وہ باؤنڈری لیبر کے خلاف موومنٹ چلاتا ہے, اور 95 میں اسے شہید کر دیا جاتا ہے. اور اٹلی جیسی جگہ پر اس کے لیے ایک اسکول قائم کیا جاتا ہے, لیکن اپنے ملک میں اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو پاکستان میں جب پہلا سروے بھی ہوا 1996 میں آئی پیک والا, تو اس میں 3.3 ملین کا فگر آیا کہ فارمل سیکٹر میں, اس میں ایگریکلچر نہیں تھا, ڈومیسٹک چائلڈ لیبر نہیں تھا, اس کے اندر بہت سارے کاٹن گروئنگ والا سیگمنٹ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنا ہم نے صحیح فرما رہی ہیں سر, کہ ہم نے کتنا عرصہ اس میں ضائع کر دیا, اور آج بھی ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے خاتمے کا کیا خاتمہ سر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے سنگینی کا ادراک ہو. آپ کراچی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز بری اس وقت تک نہیں ہوتی, برائی اٹ سیلف برائی نہیں ہوتی, لیکن جب برائی کو نارملائز سمجھا جائے, یعنی کہ جب ہم نکلیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے, ہم کچھ نہیں کہتے, نارمل, فیئر پرائسنگ نہیں ہو رہی, چیزیں بتاتے کچھ ہیں اور ملتی کچھ ہیں, ہم اس کے اوپر پے کر دیتے ہیں بغیر شور مچائے. ہم گلی محلوں میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ون وے پہ رانگ وے پہ جا رہے ہیں, ہم کوئی بھی نہیں کرتے. یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں آپ کو دعوت دوں گا بلکہ کہ آپ چلیں, میں چلوں, صدف ہم نکلیں. جو ورک شاپس ہیں جہاں پر میکینکس ہوتے ہیں, جہاں پر الیکٹریشینز ہوتے ہیں, جہاں پر آٹو سے متعلق وہاں پر آپ کو سارے کے سارے بچے ملیں گے. ان کی عمریں کیا ہوں گی, 9 سال, 8 سال, 7 سال. آپ کے گھروں میں جو میڈ آپ کے گھروں میں جو میڈز آتی ہیں ان کی عمریں ہیں. دیکھیں. لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ ان کو ہینڈل کرنا, ان کے اوپر بھروسہ کرنا نسبتاً آسان. یہ اوور آل ایک وشس سائیکل ہے, اینڈ وی آر اے پارٹ آف اٹ. ریئلائزیشن نہیں ہوگی تو کریکشن نہیں ہو سکتی. کیسے کریں؟ بالکل, آپ دیکھیں جو ہمارے ہر غلط برائی کے ہم نے ایک ڈیفینسو میکنزم بنایا ہوا کہ میں یہ غلط کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. اسی طرح ہم گھروں میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اسے وہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جو اس کے اپنے گاؤں میں بھی نہیں ملتا اس کے گھر میں. یہ بڑا احسان ہم کرتے ہیں. ہم سیدھا سیدھا بولیں کہ ہمیں سستا لیبر چاہیے, ہم نے اسے ایکسپلائٹ کرنا ہے, ہم نے کم اجرت پہ لوگوں کو رکھنا ہے, اور ہم نے جو ہے ایک احسان اور نیکی کا اپنے اوپر لبادہ بھی اوڑھ کے رکھنا ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ نیک لوگ ہیں, لوگوں کے گاؤں سے بچے لے آتے ہیں, ان کو شہر دکھا دیتے ہیں. تو یہ اس چیز سے نکلنا ہوگا. سوشولوجی بھی یہی کہتی ہے کہ ڈیفینیشن آف سوشل پرابلم از دیٹ فرسٹ آف آل پیپل ریکگنائز اٹ سوشل پرابلم, دین وی کین ڈو سم تھنگ فار اٹ. پھر ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوشل اکاؤنٹیبلٹی. معاشرے کے اندر ابھی تک کسی آرگنائزیشن نے اپنی انٹرنل چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی نہیں بنائی کہ بھائی میرے اگر AC ریپیئرنگ کا کرنا آئے گا تو میں بچے والے میکینک سے نہیں کراؤں گا. میرے گھر پہ اگر ویلڈنگ کا کام ہوگا تو میں بچے سے نہیں کرواؤں گا. یہ فارمل آرگنائزیشن نے بھی نہیں بنایا, اور فیملی کی آرگنائزیشن جیسے سر, اور ایمان کا کم ترین درجہ ہے نا کہ اس کے اوپر آپ کسی دل میں برا کہیں, وہ بھی نہیں کہتے ہیں. وی ہیو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. جی, سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے ہم نے ان کو ابھی تک چائلڈ لیبر سے نہیں جوڑا. اس میں یہ تعلیم کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ریکمنڈیشن, اور اس سال کا تھیم بھی یہ ہے کہ سوشل جو جسٹس ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اس سال کا جو تھیم ہے انٹرنیشنل چائلڈ لیبر ڈے کا, تو اس میں ان کو چاہیے کہ بے نظیر انکم تنقید کرنا تو بڑا اسلان ہے, سولوشن کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے یا بیت المال ہے, ان سب کو لنک کرنا چاہیے بچوں کی ایجوکیشن سے. اس کے 5 سے 16 سال کا اگر ہر بچہ ہم نے آئین میں لے آئے ہیں کہ آرٹیکل 25A میں کہ اس نے اسکول میں ہونا چاہیے, اور ILO کا جو کنونشن 182 کا سب سیکشن 3 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو بچے کی صحت, تعلیم, تحفظ اور اس کے اخلاقیات کو متاثر کرے وہ بدترین شکل ہے چائلڈ لیبر کی. ایک آسان تعریف ہے. اور UN کنونشن کا 32 اگر آپ آرٹیکل دیکھ لیں وہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں کروانا چاہیے جو بچے کی نشو و نما اور ترقی کے لیے
اور اس تعلیم کے لیے رکاوٹ پیدا مطلب اس پروگرام کے تھرو ہم یہ کمپلسری بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب بھی یہ پیسے ملیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، جب آپ اپنے گھر سے ایک بچے کو تعلیم کے لیے آمادہ کریں گے اور اسے بھیجیں گے تعلیم کے، روکیں گے نہیں. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوڑ دینا چاہیے جو آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ اور رائٹ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن آرٹیکل 7 کہ آپ اپنے بچے کا اگر پیدائشی سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو آپ کو آگے انکم سپورٹ پروگرام ملے گا. آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے تو آپ کو انکم سپورٹ پروگرام ملے گا. تو اس طرح کا اگر ہم دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب میں ایک عرصہ پہلے تک دیکھتا تھا، اب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں اپڈیٹ یا اپ گریڈ کیا ہو، کہ وہاں پر یہ تھا کہ بچے کو جو اسکول بھیجتے تھے اور اگر ریگولر بھیجتے تھے تو مہینے کے اینڈ میں انسینٹیو کے طور پر ایک تحفے کے طور پر کچھ پیسے ان کو دیے جاتے تھے. وہ بچے کو ایک انعامی رقم ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ اس کا لالچ ماں باپ کو بھی ہوتا تھا، پلس کورس، یونیفارم، یہ ساری چیزیں. شہزاد روحانی جو نہیں شہزاد روحانی پنجاب حکومت کا پچھلے آج سے 10 15 20 سال پہلے یہ سارا پرویز الہی صاحب 20 سال پہلے پرویز الہی صاحب کے زمانے جی وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پڑھا لکھا پنجاب. جی بالکل وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد وہ کنٹینیویشن اس کی رہی تھی. جی بالکل. یہ چیز جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا آپ نے کچھ تحقیق کی کہ کچھ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا لیٹر آن؟ جی بہتری آئی. ہم نے دیکھا شیخو پورہ مرید کے جہاں بہت زیادہ سیالکوٹ میں جہاں بہت زیادہ چائلڈ لیبر پریویل کرتا تھا وہاں ریڈکشن آئی اس ریوارڈ کی تھیوری کی وجہ سے. کرپشن کا پہلو کو آپ الگ کر کے رکھ دیں تو وہ 2-4 چیزیں جو اس زمانے میں ہوئی، ایک تو ریسکیو 1122 آپ نے دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں آج پورا پاکستان اس کو کاپی کر رہا ہے. تو اس ماڈل کو پرویز الہی صاحب کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو کاپی کرنا چاہیے کہ ریوارڈ کے ذریعے ہم بچوں کو جبری مشقت سے اور ہم بچوں کو جو ہے بچہ مزدوری سے نکال کے تعلیم کی طرف راغب کر سکتے ہیں اور ان کے والدین کو متبادل معاشی کوئی نہ کوئی سوشل سیفٹی نیٹ ہمیں دینا پڑے گا تاکہ وہ بچے کی آمدنی سے ہونے والے نقصانات جو گھر کو ہیں اس کا ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہے. ایک چیز اور آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں، کیا یہ اربن رورل کا ڈفرنس رہ گیا ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ ہے چائلڈ لیبر؟ دیکھیے رورل میں تو آپ کو پتہ ہے ہماری جاگیردارانہ نظام ہے، وہاں تو زیادہ ہی ہے. اور دوسرا جو ہمارا اربن فیوڈل ہے وہ اربن فیوڈل میں اس کو کہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ICMA فلانا ڈمکانا، لیکن وہ ظلم اس سے بدترین کر رہا ہے کہ جو ایک عام ان پڑھ آدمی بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اکثر اپنے گھروں میں پارٹیز میں ہم اگر کبھی کھانا کھانے جائیں بورڈ اسٹیشن تو آپ کو آواز لگاتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں کہ پان چاہیے سگریٹ چاہیے، تو ہمیں ضرور نظر آتا ہے. پھر بڑے بڑے برانڈ کے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں ان میں بچوں کی آہیں اور سسکیاں ہمیں نظر شاید نہیں آتی، لیکن وہ اس میں ان بچوں کے ہاتھوں کی آہوں اور سسکیاں موجود رہتی ہیں. تو ہر فارمل آرگنائزیشن کو لا بنانا چاہیے کہ انٹرنل چائلڈ سیف گارڈنگ پالیسی بنائے. بالکل. اور یہ مستقبل کے مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ رانا آصف صاحب. شکریہ ایئر کا اور آپ کی ٹیم کا جو آپ نے اس اہم موضوع کی طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کروائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. اور یقیناً یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ اس طرح کے دن منانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے. سیمینار منعقد ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. عمل درآمد کرنا ہوگا انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی. اچھا جی، اب چکر یہ ہے کہ عید قرباں کی آمد ہے. اس مہینے کے آخر میں عید الاضحیٰ آئے گی اور ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے آپ گلی محلوں میں صدف آپ بھی یہ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ جانوروں کو لایا جا رہا ہے اور مویشی منڈی بھی ظاہر ہے سجا دی گئی ہے. آپ کبھی گئے تو ہوں گے ظاہر ہے. اچھا ویسے ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا، ایک دفعہ کوریج کی غرض سے گئے تھے، ایک دفعہ ویسے گئے تھے جب آپ چھوٹے بچے تھے. I never used to be so much interested. میں گئی ہوں، آپ کو پتہ ہے. ہاں بیکاز میرے ماموں اکیلے جاتے ڈرتے تھے تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور آپ ان کا حوصلہ بڑھاتی. میں ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی. سو میں جی باقاعدہ طور پہ منڈی جا چکی ہوں اور لیکن مجھے ڈر بڑا لگتا تھا. سو بٹ کیونکہ ساتھ میں ماموں ہوتے تھے تو میں سوچتی تھی بھائی یہ سب کچھ کر لیں. ماموں اپنی سیفٹی کے لیے بھانجی کو لے کے جاتے تھے اور بھانجی کہتی تھی ماموں ہماری ویو لینتھ چیک کریں آپ. ان کو یہ ہوتا تھا نا بار بار گھر سے کیوں جا رہے ہو، تو وہ وجہ بتاتے تھے اس نے کہا ہے کہ میں نے منڈی جانا ہے. اچھا جانے کا شوق بھی تھا ان کو اور ڈر بھی لگتا تھا، ڈر کا. کمال ہے. اچھا جی، تو کیا صورت حال ہے جی؟ سنا ہے ٹوٹکے بھی آزمائے جا رہے ہیں، اس پہ ابھی بات کرنی ہے، بعد میں بات جانوروں کی صحت سے متعلق. ہاں ٹوٹکے تو ظاہر ہے کہ جانکاری بہت ضروری ہے کیونکہ اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. میں خود جانور لانا چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں احتیاط کر رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ گرمی بے انتہا ہے، بہت شدید ہے اور یہ طوفان کے آس پاس آپ دیکھیں نا کہ سچویشن کیا بنتی ہے. اس کی وجہ سے وی آل آر کنسرنڈ کہ کس طریقے سے جانوروں کی صحت کو ہم یقینی بنائیں، کیا مینیج کریں، کس طریقے سے چیزیں دیکھیں. تو اب یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے طرح طرح کے امراض، جگہ کی تبدیلی سے پریشان ہوتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے دست بھی ہو جاتے ہیں. کھانا کس طریقے سے دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو یہ ٹوٹکے آزمانے کے بجائے جو باقاعدہ طور پر ایک جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا ضروری ہے جو کہ آپ کے
جو مریض ہے یعنی کہ آپ کا جو جانور ہے اس کے علاج میں آپ کی مدد کر سکے. اب گرمی کا کیا کریں؟ فین آن کر دیں, فین رکھ دیں جو اس طرح کے پیڈسٹل فین ہوتے ہیں, لیکن بجلی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں, تو کیا کریں؟ بڑے مسائل ہیں بھائی, بہت مسائل ہیں. تو ہمارے لیے فیضان احمد پٹھان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ویٹنری ڈاکٹر ہیں اور اس پہلے بھی ہمارے پروگرامز کی زینت بن چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فیضان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اور یہ بھائی بتائیں کہ گرمی شدید ہے, میں نے گرمی کا حوالہ دیا کہ اس دفعہ صورتحال کچھ زیادہ خراب ہے, بالکل گرمی کچھ زیادہ شدید ہے, تو آپ کے پاس کافی کیسز آتے ہوں گے کہ بھائی جانور کھا نہیں رہا یا دستر یا اسہال کی کیفیت ہے. اصل میں جو سب سے اہم چیز ہے نا, پہلے تو جب جانور آ رہا ہے وہ کس اسٹریس سے گزر کے آ رہا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد تو وہ انوائرمنٹل کس انداز میں اس کی رخصتی ہوئی؟ ہاں, پہلے وہاں سے وہ ایک جگہ پہ پلا بڑا وہاں سے, اور وہ انٹیریئر میں ہی ہے, اگر وہ چاہے انٹیریئر سے اندر تو 6 سے 8 گھنٹے کا سفر, پنجاب سے تو کم از کم 2 سے 3 دن کا سفر, وہ کر کے وہ منڈی تک پہنچتا ہے. اس منڈی میں وہ پہلے اسٹریس میں آیا, پھر وہ وہاں سے نکل کے گھر تک پہنچا, گلی محلے کی مطلب باڑے تک پہنچا, وہاں پہ وہ اسٹریس میں, اور پھر ہم اس پہ جو نا سارے پریشر لگا دیتے ہیں کہ کھانا پینا یہ کیوں نہیں کر رہا, تو ہمیں پہلے تو پینک نہیں ہونا. اچھا, یو آلویز ٹاک اباؤٹ دیٹ بیکاز اینڈ آئی انڈرسٹینڈ, اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ جانوروں کو علاج کرتے ہیں بلکہ ان کی سائیکی کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں اندر کیا چل رہا ہے. بالکل بیسک چیز کیا ہے کہ دیکھیں, اگر ہم کسی بھی قسم کا پریشر دے دیں, ہم بھی تھکے ہوئے آئے ہیں, ہم نے گاڑی چلا کے کتنی لگژریس کار ہو, ہم مرسیڈیز میں بیٹھ کے بھی آ رہے ہوں, تھکے ہوئے ہی آئیں گے نا, تو گاڑی تو تھکا دیتی ہے. تو وہ جو ایک جانور ہے جو کنٹینیوسلی اسٹینڈنگ پوزیشن میں رہا, وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے, اس کو اسٹریس سے باہر نکالنا ہے ہمیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً سے جو نا پینک ہو جاتے ہیں, اور پھر طرح طرح کے مشکلوں کے اندر ہم جو ہے نا گھر اس کو مطلب کبھی کوئی ٹوٹ کے کبھی کچھ کس طرح کی چیزوں. لیکن پہلے تو پینک نہیں ہونا, ٹائم دینا اسے تاکہ وہ ریلیکس ہو. اب جتنا ٹریولنگ مطلب جو تھم رول ہے ہم یہ بتاتے ہیں سب کو کہ جتنا اس نے ٹریول کیا, اور وہ بھی کھڑے ہو کے ایک خاص پوزیشن میں, وہ ملتان سے آ رہا ہے, رحیم خان سے آ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں, جب گاڑی میں کھڑا کیا جاتا ہے نا جانور کو, تو اس کے اندر بڑا حساب کتاب ہے. جانور بیٹھ گیا تو مر گیا, جانور کھڑا ہے تو زندہ, کیونکہ اوور کراؤڈیڈ ہوتی ہے. اس کے اندر اگر 10 جانور کی جگہ تھی نا تو 10 افراد سوار ہیں اس میں 20 نہیں, اس میں اس گاڑی کے اندر اس ٹرک کے اندر 20 جانور گھسا دیے جاتے ہیں. اور اگر جانور وہ نیچے بیٹھ گیا, اگر وہ تھکنے کے بعد تو اس کے اوپر, تو یہ بالکل کلیئر چیز ہے کہ جانور کھڑا ہے تو زندہ ہے, جانور بیٹھ گیا تو مر گیا, کیونکہ وہ اسٹیمپیڈ ہو جائے. جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اسٹریس میں آیا, آپ کے پاس پہنچا, تو آپ اس کے اوپر پریشر مت دیں. تو وہ جو تھم رول ہم بتاتے ہیں کہ جتنے گھنٹوں کا سفر اتنے گھنٹوں کا ریسٹ. مطلب 1 گھنٹہ اگر سفر کر کے آیا, مطلب ناردرن بائی پاس والی منڈی سے گلستان جوہر پہنچنے میں اس کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا. اچھا, اب اس گرمی میں کیا کریں؟ لوگ دھوپ میں لا کے باندھ دیتے ہیں, موسم کی سختی سے کیسے بچائیں؟ کوئی بھی چیز نا, یہ جانور ہے, جب آپ قربانی کے لیے جانور لے رہے ہیں نا, تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے. وہ کیا خیال رکھنا ہے, جب آپ لے کے آ رہے ہیں تو اس سے پہلے تیاری کر لیں. ایک اچھا سا شیڈ بنائیے, ٹھنڈی جگہ ہو, یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر چاروں طرف سے دھوپ ہی آتی رہے, کھلے آسمان کے نیچے نہیں چھوڑنا ہوتا. اس کا نیچے فرش جو بہت میٹر کرتا ہے ہمارے یہاں, مطلب جو انڈر کنسٹرکشن ایریاز ہیں یا جو خالی پلاٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں پہ روڑی دلی ہوئی ہے یا کوئی پتھر یا کرش پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر ہی. نہیں, جانور کو نرم جگہ چاہیے. اس کو اگر پراپر بیڈنگ نہیں دے سکتے, کم از کم بھالو مٹی تو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس پہ آرام سے بیٹھ سکے, وہ ریسٹ کر سکے. لیکن وہ اس کی ہم کوئی تیاری نہیں کرتے. جانور آنے کے بعد جو نا پھر وہ جانور کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر شیڈ لگ رہا ہوتا ہے, وہ ایک تربال سے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ آتے ساتھ ہی نا, کیونکہ ہمارے ہاں قربانی کا جذبہ کم ہوتا ہے, دکھاوے کا کانسیپٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے آیا تو وہ جتنے گھنٹے سفر اتنے گھنٹے آرام نہیں, فوراً ہی ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو تنگ کرنے کا عمل بچوں کی جانب سے شروع, اس کو بھگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. بچے خوشی میں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, بچے خوشی میں, لیکن ان کی تربیت اس طرح سے بچوں کو اویئر کرنا ہے نا. مطلب جیسے لاسٹ ہم نے سیشنز میں بھی یہی کہا کہ جو بیسک چیز ہے نا وہ اویئرنیس کی ہے. ہمیں اویئرنیس ہی نہیں دی جا رہی. بڑوں کو نہیں ہوگی تو اب بچوں کو کیا ہوگی؟ مطلب جب باپ پتھر مارے گا تو بیٹا بھی پتھر مارنا سیکھے گا نا. تو بالکل کلیئر چیز ہے. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس کو اویئر کرنا ہے تاکہ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم چیزوں کو, جب آپ اگر اس کو جب وہ آیا اس کو اسٹریس آؤٹ نہیں ہونے دینا, اس کو ریلیکس ہونے دینا ہے. لیکن ہمارے یہاں پورا محلہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ جی ہمارا جانور آیا, پھر اس کے پیچھے بھاگا دوڑی. پہلے وہ اسٹریس میں اس کو پھر پکڑ کے جو نا چلایا جا رہا ہے, واک کرائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں.
تو وہ اور اسٹریس میں جا رہا ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے جو یہ کمپلیکیشن ہے, جو سب سے اہم کمپلیکیشن ہے جی, کھانا نہیں کھا رہا, پانی نہیں پی رہا. کھانے سے آیا تو بہت ہی کھلاتے ہیں, اور اگر وہ نہیں کھا رہا تو پھر ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں. ہرٹ کی ایون مرچیں بھی کھلانے کی کوشش کی جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, مرچوں کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے, جو یہ تو بالکل ہی لیمین میں, اور یہ بڑی غلط میتھ ہے کہ جی مرچیں کھلا دو تو کھانا کھا لے گا. مرچیں کھلائیں تو ظاہر سی بات ہے, ایک مرچ ہم جو نا 1 کلو کڑھائی کے اندر ڈالتے ہیں نارملی جب کھانا پکتا ہے. اب اس کو جو آدھا پاؤ جو نا مرچیں کھلا دی گئی ایک جانور کو, اب وہ جب اس کی زبان چلی تو اس نے فوراً سے پانی کا انٹیک کیا. جب پانی کا انٹیک کیا تو وہ جو اندر کا بولس تھا, جو ریمن تھا, وہ مطلب اس کے نیچے جو نا ایک دم سے ہوا, تو اس کو وہ کچھ, اب لیکن پانی سے تو نہیں وہ مرچیں بجھ رہی, تو وہ کیا ہوا, اس نے فیڈ اٹھائی. اب اس نے کوئی تو چارے کو منہ مارا, تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہمارا ٹوٹکا کامیاب ہو, ٹوٹکا کامیاب ہو. دوسرا وہ پیڑے وغیرہ بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں نا وہ, مطلب. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ٹوٹکے سے پرہیز کریں, اوتھینٹک ڈاکٹر. اب اچھا ڈاکٹر بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے ابھی دکھ جائیں گے آپ لوگوں کو. ابھی تو آہستہ آہستہ سیزن کے حساب سے جگہ جگہ پہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, بعد میں قربانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, مطلب وہی ہوتے ہیں نا. مطلب کوشش یہ کیجیے کہ اچھا ویٹنیرین ہائر کریں اس مسئلے کے لیے, مطلب جو کوالیفائڈ ہو, لائسنس ہولڈر ہو. آپ اس سے پوچھ لیجئے. اویئرنیس دینے کا مقصد ہمارا یہاں پہ آ کے بیٹھ کے یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی غلط ہاتھ میں چلے جائیں. وہ 5-6 ہزار کی دیہڑی لگاتا ہے, آپ کے جانور کے بارے میں اس کو کوئی لینا دینا نہیں, کیونکہ اس کو جو سکھایا گیا تھا اس نے وہی سیکھا ہوا ہے. صرف آؤ انجیکشن لگاؤ جاؤ. اچھا, ہم منڈی میں بھی دیکھتے ہیں جو اپنا جانور بیچ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی جو غذا کی جو ایک لمبی چوڑی فہرست بتاتے ہیں. بادام بھی کھاتا ہے, دودھ بھی پیتا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گڑ کا پانی بھی اسے دے سکتے ہیں. کہ کیا پھر غذا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, گڑ کا پانی تو نا وہ ہے انسٹنٹ انرجی کے لیے. گڑ نیچرل سورس آف انرجی ہے, ٹھیک ہے. 400 روپے کلو ہے اچھا والا. ہاں, لیکن اس نے تو 1 پاؤ ہی کھانا ہے, 100 روپے کا کھائے گا. ٹھیک ہے ایک ٹائم میں. ہاں, لیکن آپ جو میرے جیسے ڈاکٹر کو بلائیں گے تو 5000 لے لے گا, لیکن آپ 100 روپے کا گڑ. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہمیں کبھی شربت کا نہیں پوچھتے, لیکن جانور کو روزانہ شربت پلاتے ہیں 1 سے 2 ٹائم. ہاں, تو شربت پلایا جا بالکل. گلوکوز جانور کی قربانی ہو رہی ہے, ہماری نہیں ہو رہی. گلوکوز قربانی میں نہیں آتا. نہیں, گلوکوز پریکرسر ہوتا ہے, امیون سسٹم کو جو نا ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, اس کو اسٹریس سے ریلیف کرنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے. کسی بھی قسم کا گلوکوز ہو گیا, ڈیکسٹروز ہو گیا. اسی طرح جو گڑ کا ہے نا, بات یہ کہ میں گلوکوز جی بولوں تو وہ ایک الگ چیز ہے. گڑ سب کو سمجھ آ گیا. تو گڑ گھر میں بھی موجود, باہر دکان پہ بھی, مطلب آپ کو آسانی سے مل جائے گا. کوئی میڈیکل اسٹور جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ گلیکسو جی خرید رہے ہو یا کوئی وہ. تو آپ نے گڑ لیا, اس کو پانی میں حل کیا اچھی طرح سے. جب حل ہو جائے وہ جانور کو پلا دیجیے, تو جانور جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹریس آؤٹ بھی ہو جائے گا, اسٹریس ریلیف ہو جائے گا. اس کو فوراً سے جو نا, اور اس کو انسٹنٹلی انرجی بھی مل جائے گی, اور جو پرابلم میں آیا تھا وہ ریکور. یہ کافی ساری چیزیں جو دی جاتی ہیں, کھل چوکر اس طرح کی چیزیں بھی دی جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ لوسن وغیرہ اور باقی سبز چارہ جو باقی ہوتے ہیں, پٹھے وغیرہ. سبز چارہ اس گرمی کے سیزن میں پرٹیکولر سبز چارے پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. سبز چارہ دیں گرمی میں جی. اور جو دوسرا جو ہے ہمارے یہاں بھوسی, چنے وغیرہ بھی دی جاتے ہیں, وہ میں بتا رہا ہوں وہ کنسنٹریٹ ڈائٹ میں آئے گا نا. لیکن جو دوسری چیز ہے وہ ایک بھوسی کا بڑا استعمال ہے, وہ پوری بھوسی اس کو کھلائی جا رہی ہے. وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, لیکن وہ بالکل ڈرائی ہے. اور وہ جو بیسیکلی بھوسی کا مقصد کیا ہے, وہ استعمال کرنے کا مقصد ہے صرف فار دا مینٹیننس. مطلب جب وہ میں نے جیسے دوبارہ سے کلیئر کر دیتا ہوں, ایک ریگرجیٹیشن کا پروسیس ہے جس کو ہم جگالی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مینٹیننس کرتا رہے, مطلب وہ اپنا پیٹ جو بھر لیا ہے اس نے, اس کو جو نا ڈائجسٹ کرنے میں اس کی ہیلپ ہوتی رہے, اس کو وہ مطلب بور نہ ہو نا. اس لیے جانور کو وہ بھوسی اس لیے دی جاتی ہے. بھوسی نہ تو چیونگم کھا رہا ہے, چیونگم کھا رہا ہے ایگزیکٹلی. تو وہ بھوسی اس کے لیے اصل جو چیز ہے, اس کو اس گرمی کے سیزن میں خاص کر ہرے چارے پہ فوکس کریں. اچھا صاف ستھرا ہرا چارہ کھلائیں. اور رہی بات جو دوسری جو اہم چیز جو کھل ہے, وہ کھل ہوتی ہے, وہ بھی کنسنٹریٹ ہے. کھل جو ہے سرسوں کی کھلی ملتی ہے, بنولا ملتی ہے, مختلف کھلیاں ملتی ہیں. تو وہ کھلی جو پہلی کڑوی بہت زیادہ ہوتی ہے, جانور نے اپنی زندگی میں کبھی کھائی نہیں ہے. اگر کھائی بھی تھی تو مکس کر کے وہ سر اس کی جو ریشو ہے وہ 10 kg پر 1000 kg ہوتا ہے. مطلب اب 1000 کلو کی جب فیڈ بن رہی تھی تو اس کے اندر 10 kg جو ہے کھل ڈالی گئی نارملی فیڈ کے اندر. پھر وہ ہماری فارمولیشن کا حساب کتاب ہے, وہ ایک الگ ہے. تو اب آپ نے جب یہاں پہ لیا تو آپ نے پورا 1 کلو جو ہے ایک ہی دن میں جانور کو کھلا رہے ہیں, تو وہ اس کو کیسے ڈائجسٹ کرے. اس کی وجہ سے بھی وہ پرابلم میں آتا ہے. پھر اس کو قبض کے جو شکایت ہوتی ہے, ایک دم سے پروٹین انٹیک بڑھانا وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ ہرا کھلائیے. اور ساتھ میں ہائیڈریشن یہ کتنی ضروری ہے, کیونکہ موسم اور گرمی ہے تو کتنا زیادہ بڑھا دیا, پانی ہونا چاہیے.
پانی سامنے ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، اور کھر مار کے اگر گرا دے تو اس کو سزا نہیں دینی، آپ نے دوبارہ نہیں. اور وہ کیوں گرا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. شاید اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے. بات یہ کہ سویٹ گلینڈ جو ہے وہ اتنے ڈیولپڈ نہیں ہوتے کہ اس کو سویٹنگ ہو اور وہ ہیٹ کو ایبزارب کر کے اس کو ایویپریٹ کر سکے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جانور چاہتا ہے کہ مجھے جو نا گرمی لگ رہی ہے اور کچھ علاقہ ٹھنڈا ہو جائے، تو وہ جو پانی کا برتن ہے وہ گرا دے گا تاکہ ایٹ لیسٹ جو جس زمین پہ وہ کھڑا وہ تو ٹھنڈی ہو جائے، اس کو جو نا تھوڑا سا وہ ہائیڈریٹ ہو جائے، یا مطلب اس کی اسکن جو نا موئسچر ہو جائے، یا اس انوائرمنٹ کے اندر موئسچر بڑھ جائے یا ہیومیڈیٹی بڑھ جائے. تو جو ہیٹ اسٹریس کو بھی کنٹرول کرنے میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ایک تو جانور سانس مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہیٹ اسٹریس آئے کیسے آپ کو پتا چلے کہ گرمی لگ رہی ہے جانور کو، جانور کا سب سے پہلے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا سانس ایک دم سے تیز ہو جائے گا، جیسے نارملی ہمارا بھی ہو جاتا ہے. پھر جو دوسری اہم چیز ہے وہ منہ سے سلابرنگ شروع کرتا ہے، مطلب ایکسیسو سلائیویشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نا وہ ریسٹ لیس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مطلب اب یہاں سے مجھے موو کیا جائے. تو کوشش یہ کریں کہ اس کے ارد گرد کو چھڑکاؤ کر کے ہیومڈ رکھیں تاکہ اس سے چلیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بردر. ڈاکٹر فیضان احمد پٹھان، مطلب یہ ہوتی ہے نشانی پڑھے لکھے ہمارے پاس جو ڈاکٹر آتے ہیں، اور خاص طور پہ فیضان از آلویز کچھ سیکھنے کو ملا، ویری انفارمیٹیو. اچھا یہ چیز یہ ہے کہ بھائی دیکھیں آرام جیسے آپ کے لیے میرے لیے، اب جیسے ریسٹ لیس انسان ہوتا ہے، آپ کو لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیند آپ کی پوری نہیں ہوتی. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ ظاہر ہے کہ ریسٹ لیس ہوتے ہیں. انسانوں کی کیفیت ہے. جب آپ جانور لاتے ہیں وہاں پر 24/7 آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، بچے جمع ہوتے ہیں، دن میں اس کو آرام نہیں ملتا، گرمی کی وجہ سے ویسے سارے موجود ہوتے ہیں، رات کو آپ لائٹس اتنی زیادہ لگا دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ وہ پورا ایک میلے کا سما ہوتا ہے، اور ایک میلے کا سما، اور دن میں اس کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے کیونکہ گرمی ہے تو خود تو گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں، اسے باہر باندھا ہوا ہے. رات میں جب اس کے آرام کا ٹائم ہے، کیونکہ دس از آر بایولوجیکل کلاک، چاہے جتنی بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں سب کو رات میں ہی سونا ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں رات بھر جگاتے ہیں لائٹس آن کر کے جی، اور پھر ہم وہاں پہ خوب پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اس جانور کے ساتھ. تو ذرا خیال کریں اس کا، قربانی کے لیے لائیں، پیار محبت سے رکھیں، اس کا خیال رکھیں، تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. ہاں، اور کئی ایسے جی ہوتے ہیں جو کہ رات کو نہیں سوتے، یعنی کہ جس میں الو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، اور باقی پریڈیٹرز ہیں، اور ہم لوگ بھی ہیں. اشفاق نے اپنا نام خود لیا، میں نے کچھ نہیں کہا. میں تو سو جاتی ہوں ٹائم پہ. 10 بجے سوتی ہیں؟ نہیں، 10 بجے کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کراچی میں ہونے والے جرائم کے حوالے سے بتایا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کیا اندازہ ہے اس بات کا، انہوں نے یہ بھی بتایا اسٹریٹ کرائمز جو ہے کمی تو آتی نہیں ہے، ان میں نمبرز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب جی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گزشتہ دنوں سوراب گوٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے تھے. تو یہ وہ تمام تر صورتحال رہی ہے. پہلے تو ہمارے نمائندے ہیں نذیر شاہ، ان سے ہم ذرا صورتحال اوور آل جان لیتے ہیں، پھر ہم ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ سے بھی پوچھیں گے کہ کوئی سولوشن اس کا نکالا جائے گا کہ نہیں. نذیر ذرا بتائیے گا، اب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے کوئی فیسٹیول آتا ہے، عید آتی ہے، عید الفطر آتا ہے، زیادہ کرائمز میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اس سے پہلے. تو ابھی بھی کیا نمبر زیادہ آ رہے ہیں، کیا نمبرز بتائے جا رہے ہیں، اور جس طرف نشاندہی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہی کہ غیر ملکی باشندے ملوث ہیں، آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ بالکل دیکھیں صدف، اوور آل اگر کراچی کی سچویشن دیکھی جائے تو کافی ورس سچویشن ہے. آپ کے رواں سال میں اب تک صرف ڈکیتی مزاحمت کے دوران 61 سے 62 شہری جاباگ ہو چکے ہیں، اور 1000 سے زائد جو ہے صرف یہ مزاحمت کے دوران زخمی ہوئے ہیں. جو یہ پولیس اہلکاروں والا جو واقعہ پیش آیا، اتفاق کی بات ہے کہ اس سے چند منٹ قبل میں اس کے قریب ہی موجود تھا، کھانا کھا تھا، اور جیسے ہی فائرنگ ہوئی تو میں بھی اسپاٹ پر پہنچا تھا، جس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ افغان بستی کے پاس یہ واقعہ پیش آیا ہے. رواں سال کی اگر یہ بات کریں تو 24,000 شہریوں سے موٹر سائیکلیں چوریاں چھینی جا چکی ہیں، اور تقریباً 12,000 سے زیادہ موبائل فون چھینے جا چکے ہیں. بھتہ خوری کی بھی شکایتیں، دیگر معاملات بھی ہیں. سب سے پہلے جو افغان یہ جو باشندے ہیں یا غیر مقامی جن کو ہمارے کراچی کے لوگ کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے رپورٹ کرنا جب شروع کیا تھا تو حیرت انگیز چیزیں یہ سامنے آئی تھی کہ باقاعدہ منظم طریقے سے افغانستان سے گروہ آتے ہیں، جن میں نہ صرف وہاں کے لوکل ڈاکو بلکہ وہاں کے ایجنسیز کے، وہاں کے پولیس اہلکار بھی کراچی آ کر
डकैतियां करके वापस जाते हैं। आपके डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में हो या नाज़िमाबाद के इलाके में जितनी हाउस रॉबरीज बड़े पैमाने पर हुई हैं उनमें अफगान गिरोह मुलव्विस हैं। कराची के शहरियों से जितनी मोबाइल फोन छीने जाते हैं उनमें 80 से 90% मोबाइल फोन अफगानिस्तान स्मगल किए जाते हैं, जिनको वहां पर बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो PTA है उसका इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान की हद तक चोरी शुदा मोबाइलों को लॉक करने का है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद वो कहीं पर इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके जो लोकल छोटे जितने भी किराए में इसमें हो ये सकता है। मैं जरा इरफान बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा तस्करा करके फिर आपकी जाने वापस आते हैं। इरफान बलोच साहब, ये बड़ा कंसर्निंग है, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, ज़ाहिर है वी आर कंसर्न, क्योंकि हम भी बाहर निकलते हैं तो अपनी समझें एक तरह से जान हथेली पे रख के, और परेशानी होती है फ़ोन यूज़ करते हुए भी, पैसे ATM से निकलवाते हुए, लिटरली इट्स वेरी थ्रेटनिंग। आप अपनी फैमिली के साथ और ज़्यादा कंसर्न होते हैं। ये एक गुज़िश्ता साल गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर में शाहीन फोर्स बनाई गई थी। उस वक्त भी नज़ीर शाह हमारे भाई ने हमें बताया था कि जी ये बनाई जा रही है और बड़ा ये उससे होगा। उससे जराइम की शरह में कोई कमी नहीं आई। शायद ये कि आइडिया अच्छा था, लेकिन उसके लिए फ़ंड जितने यूटिलाइज होने चाहिए थे, जिस तरह उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह की बाइक्स होनी चाहिए थी, बैकअप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अभी इस वक्त मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या कॉज नज़र आता है इसका? जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है यहाँ पे फोरम पे। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम पे तो काफ़ी डिस्कशन होती रही है और हम सब इसके ऊपर पहले भी डिस्कस करते रहे हैं और पहले भी इन प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे हैं, पॉलिसी मैटर्स पे भी हमने डिस्कस किया है। ये जो आपने बात की ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शाहीन फोर्स का जो इनिशिएटिव था एडिशनल आईजी साहब की तरफ से, और जो 2 मॉडल्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट, और जो बड़े ही सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो दैट इज द सेफ सिटी। यानी कि सेफ सिटी इज अ वेरी गुड मॉडल के उसके जरिए से आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए से आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ट्रेस कर सकते हैं एक बड़े शहर की क्राइम को, एक बड़े शहर के जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है और बेहतरीन मॉडल है, दैट इज द मोटरसाइकिल बेस्ड मॉडल, जिसको आप शाहीन फोर्स कहें या जिसको पंजाब में उन्होंने डॉल्फिन फोर्स का नाम दिया है। और जी, डॉल्फिन फोर्स एक बड़ी कामयाब फोर्स है पंजाब में, जिसको रेप्लिकेट करने की यहाँ पे कोशिश की थी इन द शेप ऑफ द शाहीन फोर्स। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि जिस शाहीन फोर्स को वो बैकअप नहीं था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं था, एक सेंट्रलाइज कमांड नहीं थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काम तो बहुत जबरदस्त अभी भी कर रहे हैं वो, लेकिन जिस लेवल पे नतायज हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल सके, या जो नतायज हम चाह रहे थे कि फ्यूचर में मिले, जो क्राइम का ग्राफ शॉर्ट टर्म में तो नीचे गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनफॉर्चुनेटली हमें कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। उसका रीजन यही है कि उसकी कोई सेंट्रलाइज कमांड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इतना अच्छा नहीं था, फोर्स जो थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी ट्रेन नहीं थी, और वही जो थाने की फोर्स थी वही हमने उसको यूटिलाइज की। हालांकि इनिशियली कहा जा रहा था कि शार्प शूटर्स होंगे, बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी, सेम वही वो होगा, लेकिन वहां पर तो करोड़ों रुपए की बजट थे, यहाँ पर ऐसा नहीं। अच्छा इरफान बलोच साहब, ये बताएं, जो वजीर आला ने जिस तरह पॉइंट आउट किया है गैर मुल्की बाशिंदे और अफगान बाशिंदों का जिक्र किया, आपकी क्या रिपोर्ट्स इस हवाले से कहती हैं, और उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई अभी तक कार्रवाई हुई है? लेकिन जी, अफगान नेशनल्स का या अफगान क्रिमिनल्स का वाकई इधर बड़ा एक इशू रहा है। जिस तरह अभी नजीर शाह ने भी बताया कि पास्ट में ऐसे गैंग्स रहे हैं जो हाउस रॉबरीज में भी रहे हैं, और पुलिस ने बड़ा जबरदस्त उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। लेकिन यहाँ पे एक जो हमें जो मुश्किलात आ रही है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिगार्डिंग द अफगान नेशनल्स, वो ये है कि जब हम अफगान नेशनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो देखें उनमें फैमिलीज भी होती है, बच्चे भी होते हैं, वो वॉर अफेक्टेड एरिया से भाग के आ रहे होते हैं, तो उनको क्रिमिनल से डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और रेफ्यूजीज को क्रिमिनल से डिस्टिंग्विश करना आप कह रहे हैं मुश्किल होता है? जी एग्जैक्टली, और जनरली उसके खिलाफ ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक मौजूद नहीं है जिसकी तरफ इशारा। अच्छा चले, और एक चीज मुझे ये बताइए कि ये मंडी से निकलने वाले लोग काफी ज्यादा शिकायत करते हैं कि जी हम जानवर ले जाते हैं, ज़ाहिर पैसे हाथ में रख के जाते हैं, मोस्टली जानवर भी जा रहा है, वो बड़ी जान उनकी खतरे में होती है और वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। उसके लिए आप तदारुक के लिए क्या सोचा जा रहा है? 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं यहाँ पे। मार्केट के हवाले से मंडी जो मवेशी मंडी उसके हवाले से अभी रिसेंटली काफी रिमर्स आए, मीडिया में भी आए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोर देन 60 to 70% उसमें रिमर्स ही थे, उसमें हकीकत नहीं थी। जब भी हम हाई लेवल पे मीटिंग करते रहे इसके ऊपर, और अभी भी मवेशी मंडी को काफी पुलिस ने सिक्योर किया है, वहां पे पुलिस लगाई है,
ایک بڑا ایکسٹینسو پلان وہاں پہ بنایا گیا ہے جو اس کو سیکیور کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں گے کوئی اس طرح کی شکایت وہاں پہ نہیں آئے گی. چلیں تھینک یو سو مچ. عرفان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عریشہ ہمارے بھائی اس معاملات کو حصے کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ رحم فرمائے. لیکن یہ واقعات بڑے رونما ہو رہے ہیں جی, بڑے اور آپ بھی احتیاط کریں گھروں سے نکلتے وقت تک اٹ سیلف بھی نہیں, منڈی سے لے کے آنا بھی بڑا کنسرننگ ہے. بالکل. اللہ حافظ. چلیں جی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت. اللہ حافظ.